अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की जो गज़ल आपके लिए लेकर आए हैं वो काफ़ी मशहूर है, आपने कई मरतबा सुनी होगी। इसका पहला शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बाद कहते हैं हवा को, नौबहार कहते हैं बहार की हवा को या ताज़ा हवा को। आपको फैज़ अहमद फैज़ की शायरी समझने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी ज़्यादातर ज़मीन से मुतालिक होती थी, यानी इस ज़मीन पर जो लोग रहते हैं उनसे मुतालिक होती थी। और वो इस वक्त इस शेर में अपने वतन के हवाले से एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इस शेर में उन्होंने अपने वतन की तारीफ की है और वो कहते हैं कि ए मेरे वतन की ताज़ा हवा, एक बार आकर मेरे चमन के फूलों में अपना ताज़ा रंग भर दे। आप जानते हैं कि ये एक ख्वाहिश भी है और एक दुआ भी है। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गुलशन, और गुलशन से मुराद है वतन या अपना इलाका। आप फैज़ की शायरी को सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रख सकते। वो सारी दुनिया के गरीबों की बात करते हैं और सारी दुनिया के उस निज़ाम की बात करते हैं जिसे हम और आप इस्तेहसाली निज़ाम कहते हैं, यानी जिसमें गरीब मज़ीद गरीब होते जाते हैं और अमीर मज़ीद अमीर होते चले जाते हैं। तो चूँकि उनके अपने वतन में भी यही सूरत हाल थी और आज तक है, इसलिए उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अपने इस शेर में किया है कि वो कहते हैं कि जब तू आएगी ऐसी हवा चलेगी तो हमारे गुलशन में फूल खिलेंगे और हमारा गुलशन तरह तरह के फूलों से भर जाएगा और उसमें महक भी होगी। और यही हमारे चमन का या हमारे जो घर है, जो हमारा वतन है, उसका ये कारोबार है। अब बाहर के आने से, गुलशन में फूल खिलेंगे से मतलब ये है कि फूल जब खिलता है तो हम कहते हैं कि फूल मुस्कुरा रहा है। तो फूलों से मुराद यहाँ पर आप आवाम ले लीजिए, वो लोग जो किसी भी वतन या किसी भी मुल्क में रहते हैं। और गुलिस्तान रंग बिरंगा उस वक्त होगा जब उसमें लोगों को तरह तरह की ऐसी खुशियां मिलेंगी जैसे तरह तरह के फूल खिले हुए होते हैं। इसका शेर नंबर 2 है, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कफस से मुराद होती है पिंजरा और सबा फिर हवा ही कहते हैं। बहरे खुदा का मतलब है खुदा के लिए। इस शेर में भी वो यही कह रहे हैं कि मेरा दिल बहुत उदास है। यहाँ पर जो उन्होंने कफस उदास है कहा है, इसको आप दिल के मानों में लीजिए और वो दिल से ही मुखातिब हैं कि कहीं से मेरे दोस्त की खबर लाकर मुझे सुना दें ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि वो कैसा है और मेरी ये जो मायूसी और उदासी है ये ख़त्म हो जाए। मैं अपने दोस्त या अपने महबूब की खातिर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इस शेर में भी आप यही देखिए कि इसको भी एक तरह से आप सियासी शेर ही कह सकते हैं। इस शेर में भी आप इसको अगर इश्क मजाजी की तरफ ले जाएंगे, यानी एक औरत और एक मर्द के दरमियान जो मोहब्बत या इश्क या प्यार का सिलसिला होता है, तो आप गलती करेंगे। ये ऐसा नहीं है। इसमें भी उन्होंने अपनी उदासी और अपनी दिलगीरी का सबब बयान किया है। और मेरे दोस्त का जो मतलब है यहाँ पर जो हमने आपको बताया, उससे मुराद अपना वतन है। तो कहते ये हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा वतन कैसा है। जो आज उन्होंने ज़िक्र यार चले कहा है, इसमें ज़िक्र यार का मतलब है वतन का ज़िक्र, आप इसको इस तरह लीजिए। यानी आज जो ज़िक्र यार हो रहा है वो दरअसल वतन का ही ज़िक्र हो रहा है। तो इसमें वो यही कहते हैं कि मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो खुदा के लिए आज कोई मेरे वतन का तस्करा छेड़िए और मुझे ये बताइए कि मेरे वतन में जो लोग रहते हैं उनका क्या हाल है। शेर है, कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शाम सरे काकुल से मुश्क बार चले। कुंजे लब, लब का मतलब कुंज तो वैसे कहते हैं कि एक ऐसी जगह जो जहाँ फूल हों बहुत ज़्यादा, फूलों का एक गोशा हो।
اور شب کہتے ہیں رات کو. سر کاکل سے مراد ہے زلفیں، اور مشک بار کہتے ہیں جس میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. تو یہاں جو لفظ ہے کنجے لب، اس کا مطلب ہے ہونٹوں کا کوئی کونا. تو اس میں تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں. آپ اس شعر کو چاہیں تو لے جائیے اس طرف، مجازی کی طرف بھی لے جائیے، چاہیں تو آپ اس کو وطن سے کی محبت سے جوڑ دیجئے. تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہارے ہونٹوں سے کبھی کوئی ایسی بات نکلے اور کبھی تمہارے بالوں کی مہک آئے تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ میں اسی موقع کے لیے، ایسے مواقع کے لیے بہت ہی عرصے سے منتظر ہوں. تو یہاں جو انہوں نے کہا ہے کبھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے جو کبھی پیش نہیں آیا. تو اس میں ان کی خواہش ہے کہ بھائی کبھی تو ایسا ہو جائے کہ ہمارا محبوب اپنے پھول جیسے ہونٹوں سے ہم سے بات کرے، اور ہماری صبح ایسے ہو، اور جب ہماری رات ہو تو ہمیں ایسا لگے کہ ہم اپنے محبوب کی جو خوشبودار زلفیں ہیں ان کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اس شعر کو بھی اگر آپ چاہیں تو وطنیت کے معاملے سے جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے جوڑنا تھوڑا سا شاید آپ کا جو حسن ذوق ہے اس پر گراں گزرے. تو آپ اس کو یہاں اس شعر کو آپ مجازی معنی ہی میں لے لیجئے کہ کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے. اس غزل کا اگلا شعر ہے: بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پر آئیں گے غم گسار چلے. یہ شعر ایک مرتبہ پھر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وطن کی محبت سے ہی متعلق ہے. پہلے آپ سن لیجئے غم گسار کا کیا مطلب ہوتا ہے. غم بٹانے والا، چارہ ساز. غالب نے بھی بہت اس کو استعمال کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا ان کا جو شعر ہے اس کا ہے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. وہ بڑا مشہور شعر ہے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. تو فیض احمد فیض نے بھی اپنے شعر میں اس کو استعمال کیا، اور بے شمار شاعر اس غم گسار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے معنی ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس شعر میں انہوں نے اپنے وطن ہی کی تعریف کی ہے، اور وہ اپنے وطن ہی سے مخاطب ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی میرے جو دل کا جو رشتہ ہے وہ تم سے جڑا ہوا ہے، اور میں تم سے بہت قریب ہوں. تو لیکن اگر تم پر کوئی ایسا کٹھن یا برا وقت آیا تو ہم دیکھ لیں کہ ایسا وقت آیا تو ہم تم پر اپنا دل، اپنی جان، اپنی زندگی سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگرچہ ہم ایک شاعر ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے غم گسار ہیں، اور ہم کسی اور کی تمہارے اوپر کوئی قبضہ یا زیادتی یہ ہم سے کبھی برداشت نہیں ہو سکے گی. پرانے شعراء بھی بہت سارے ایسے اشعار کہتے رہے ہیں جن کا اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ بہرحال فیض احمد فیض نے اس شعر میں بھی اپنے وطن سے اپنی محبت کا جو ثبوت دیا ہے، اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ اور زیادہ تو ہے نہیں، ہمارا تم سے صرف یہ رشتہ غم گساری کا ہے. تو اسی رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ، یا تم کسی دکھ یا تکلیف میں یعنی مبتلا ہو جاؤ گے، تو ہم اس میں بھی تمہارا ہر وقت ساتھ دینے کے لیے ہمیں یوں سمجھنا کہ ہم بالکل تیار ہیں. غزل میں جو اکثر اشعار ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کو وطن سے محبت کا جو ان کا سلوک یعنی ثبوت ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ دینے کی کوشش کی ہے، بلکہ دی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا شعر ہے: جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے. شب ہجراں کہتے ہیں جدائی کی رات کو، فرقت کی رات کو، وہ رات جو کہ اپنے محبوب سے دور گزرے. اس شعر کو بھی آپ اس یعنی وطن کی محبت یا وطن سے ہمدردی کے
طریقے سے آپ اس شعر کو بھی آپ لیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض کو 50 کی دہائی میں اور 60-70 کی دہائی میں، بلکہ 60 اور 50 کی دہائی میں بہت مرتبہ جیل بھیجا گیا. وہ کافی جیل میں رہے. اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آتی تھیں، جبکہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں تھے، وہ دنیا میں کسی بھی ریاست کے خلاف نہیں تھے. وہ صرف لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ حالات کیسے تبدیل ہونے ہیں. تو وہ غریبوں کی بات کرتے تھے. آپ ان کی بہت سا ایسی غزلیں اور نظمیں ہیں جو آپ پڑھیں، ان کے کلام میں بھرا پڑا ہے. بہرحال اس شعر کے معنی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اپنی جو وطن سے جو محبت ہے یا ہمدردی ہے اسی کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وطن سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر جو آج ایک اداسی طاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے دور ہو گئے، تو لہٰذا تم اس کی فکر مت کرو، ہم پر جو گزری ہے وہ تو گزر رہی ہے، تو مگر تم سے، یعنی جو شب ہجراں ہے، شب ہجراں سے مطلب یہ کہ وہ جو پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، رونا دھونا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جو گزری اس سے تیری عاقبت ٹھیک ہو گئی. تیری عاقبت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک پریشانی میں تھے تو ہم پر یہ ایک چیز بہت سوار تھی، مگر اب وہ چیز ہم پر سے چلی گئی ہے، تو یہ تیرے حق میں ہی بہت زیادہ بہتر ہے. شعر اس کا دیکھیے: حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گراہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے. حضور یار سے مطلب یہ ہے کہ جب محبوب کے سامنے حاضر ہوئے، پیش ہوئے، دفتر جنوں کہتے ہیں پاگل پن کو، اور دفتر جنوں کا مطلب یہ کہ پاگل پن کے قصے، پاگل پن کی حکایات. تو گراہ کہتے ہیں گانٹھ کو، اور گریبان آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے وطن کی بات کرنے کے لیے میرا جو جنوں تھا، جب اس کی باری آئی تو اس سے مجھے ہمیشہ بہت عزت افزائی حاصل ہوئی. کیسے؟ اس لیے کہ اپنے وطن کی اگر ہم محبت میں روئے، محبت میں تڑپے، تو یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. لیکن ہم اپنے گریبان سے ہم نے ایک ایک تار نکال دیا، یعنی اے وطن تیری خاطر ہم جنون کی حد تک روئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آدمی روتا ہے تو آنسو خشک کرنے کے لیے اس کے پاس گریبان ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ خشک ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے روئے کہ ہم نے اپنا گریبان جو تھا اس کو ہی سرے سے ختم کر دیا، کہ ہمارے آنسو پوچھنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہ ہو، اور ہم لگاتار روتے رہیں. آخری شعر ہے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اس شعر میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور وطن سے ہی مخاطب ہے، کہ بھائی تمہاری جو عزت ہے، حرمت ہے اور لاج ہے، اس کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کو رکھنے کے لیے. اور جس کسی نے بھی ایسی کوشش کی ہے اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ظلم تو ہے ہی نہیں جو تیری محبت میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر نہ کیا گیا ہو. تو کہتے ہیں ہم تو صرف 2 چیزوں پر یقین رکھتے تھے، کہ یا تو ہمارا یار ہو، اور اگر ہمارا یار ہمیں نہیں ملتا تو ہم سوئے دار کا مطلب ہے وہ جگہ، دار کہتے ہیں پھانسی کو، سوئے دار یعنی پھانسی کی طرف چلے، پھانسی کے پھندے کی طرف چلے. تو کہتے ہیں ہم تو اس قسم کے جنونی لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے راستے میں، اپنی منزل کے اور اپنے درمیان ہمیں کوئی راستہ جو تھا وہ اچھا لگا ہی نہیں. 2 راستے ہمیں اچھے لگے، ایک وہ راستہ جو ہمارے محبوب کی گلی کو جاتا تھا، اور دوسرا وہ راستہ جو پھانسی گھر کی طرف جاتا تھا. تو خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی غزل کے مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا مطلب تھا. اگر غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.